إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر برادران اسلام و حاضرین جمعہ، سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو اس اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، بڑائی اور بزرگی بیان کرنا لائق و زیبا ہے کہ جس خالق کائنات نے ہم سب کو ایک اشرف المخلوقات بنایا اور اشرف المخلوقات بنانے کے بعد یوں ہی ہم سب کو جانوروں کی طرح سے بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہم سب کے رشد و ہدایت کے لیے، ہم سب کی فلاح و بہبودی کے لیے، ہم سب کو صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کے لیے، ہم سب کو حق اور ناحق کو پہچاننے کے لیے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث کیا۔ اس کے بعد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ جب بھی اللہ کے رسول کا نام لیا جائے تو ہر مسلمان کے اوپر یہ واجب ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ برادران اسلام، آج ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ ایام بہت ہی بابرکت اور مغفرت کے ایام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے
सूरह फज्र के अंदर फरमाया कि वल फज्र वलयालिन अश्र, कसम है फजर के नमाज की और 10 रातों की। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब किसी चीज का कसम खाता है तो उस चीज को वो अहमियत समझते हुए कसम खाता है। उस चीज की एक अहमियत होती है, उसकी ताकीद होती है, तब वो अल्लाह रब्बुल आलमीन उस चीज को कसम खा करके और फिर उसको बयान करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वल फज्र वलयालिन अश्र, कसम है फजर की नमाज की, वलयालिन अश्र और 10 रातों की। इन 10 रातों से मुराद मुहद्दिसीन कराम मुफस्सिरीन कराम ने यह जिलहिज्जा की 10 रातों को मुराद लिया है। और ये महीना, ये 10 रातें जिलहिज्जा की बाबरकत वाली रातें हैं। इसमें हर मुसलमान के ऊपर यह फर्ज है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौसीफ, उसकी बड़ाई, उसकी हम्दो-सना करे और साथ ही साथ नफिल नमाजों का भी एहतमाम करे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए फरमान के मुताबिक इस महीने के अंदर हमें लड़ाई झगड़ों से खास तौर से हमें परहेज करनी चाहिए, क्योंकि यह अय्याम हुर्मत वाले अय्याम हैं, यानी वो अय्याम जिनके अंदर हमें लड़ाई झगड़ा करने से मना किया गया है। ज़िकादा, ज़िलहिज, मुहर्रम, ये तीनों महीने ऐसे हैं कि अगर हम इसके अंदर लड़ाई झगड़ा करेंगे तो हमें बाकी महीनों के बनिस्बत हमें ज़्यादा गुनाह मिलेगा। और इसके बाद एक महीना आता है रजब का। ये महीना हुर्मत के हैं, यानी हराम वाले महीने हैं। इस महीने में हमें किसी भी किस्म का कोई भी हमें ऐसा काम नहीं करनी चाहिए कि जिससे अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज हो। और इस महीने के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा मिन अय्यामिन आज़मु इंदल्लाह वला अहब्बु इलैहि मिन अमलिन फीहिन्न मिन हाज़िहिल अय्याम अय्यामिल अश्र फअक्सिरू फीहिन्न अत-तहलील वत-तकबीर वत-तहमीद। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक नहायत ही अज़मत वाले महीने और महबूब वाले दिन अय्याम अश्र ज़िलहिज्जा के मुकाबले में कोई दिन नहीं है। इसलिए इन अय्याम में ज़्यादा से ज़्यादा अत-तहलील का मतलब यह होता है कि तस्बीह, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तस्बीह आप बयान करें। और उसके बाद हम्द, यानी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह व तकबीर, और तकबीर से मुराद अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये उठते बैठते चलते फिरते जहाँ कहीं भी हों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने में आप तकबीरात कहें। और ये तकबीरात यकुम ज़िलहिज से लेकर 13 तारीख के मगरिब पे गुरूब शम्स तक है। खास तौर से नमाजों के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 3 बार इस तकबीर को आप पढ़ें। और आज का दिन यौम अरफा का दिन है, ये मग़फ़िरत का दिन है। आज के दिन हाजियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन मग़फ़िरत फरमाता है। और हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं कि ऐ बार इलाहा, जो भी मुसलमान जहाँ कहीं से भी हज करने गए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके इरादों को पूरा करे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिस मकसद के लिए वो गए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको उस मकसद में कामयाब करे और उनको गुनाहों को माफ़ करे। यह हर मुसलमान के ऊपर
یہ واجب ہے کہ ان کے حق میں یہ دعائے خیر کریں۔ اور اس دن کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من یوم اکثر من ایوتق اللہ فیہ ابدا من النار من عرفہ وانہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکہ، رواہ مسلم۔ یعنی اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی بھی دن اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا، بلا شبہ اس دن اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت کے ساتھ اپنے بندوں سے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے۔ یعنی جو بندہ اس دن یعنی یوم عرفہ، آج کا دن یوم عرفہ کا دن ہے، اس دن جو اپنی گناہوں سے اللہ رب العالمین کے سامنے رو رو کر کے معافی مانگتا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین کہتا یہ ہے کہ اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ میرے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، اور ان کے سامنے فخر سے یہ کہتا ہے۔ اور آج کے دن کا روزہ خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ یہ ایسا روزہ ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارے ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کرتے۔ تو اس سے مراد یاد رکھیے کہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ کے لیے توبہ شرط ہے۔ اور مسلمانوں خاص طور سے یہ اعمال جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، ان سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر سب سے پہلے توحید کو لائیں۔ توحید کے بغیر کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے ہاں ہم قابل قبول نہیں ہو سکتے ہیں۔ توحید ہمارے اسلام کی بنیاد ہے۔ توحید اگر ہماری نامکمل ہے تو یاد رکھو کل قیامت کے دن ہم نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں دنیا کے اندر، حج بھی کریں، ہمارا کوئی بھی عمل اللہ رب العالمین کے ہاں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور یہ مؤدبانہ میں گزارش کرتا ہوں کہ اے مسلمانوں وہ قرآن کو پڑھو زیادہ سے زیادہ، اور قرآن کی تفسیر کو پڑھو تاکہ سمجھو کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا خطاب کرنا چاہتا ہے، ہم سے کیا مراد لینا چاہتا ہے، ہمارے دنیا کے اندر ہمارا آنے کا کیا مقصد ہے۔ اس لیے مسلمانوں سب سے پہلے توحید کو اپناؤ۔ توحید ہی ہمارا مین دنیا کے اندر آنے کا مقصد ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے انسانوں ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا کہ تم صرف میری اور صرف میری ہی عبادت کرو۔ یعنی ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو۔ ہم نبی کو بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں شریک نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بتاؤ جو نبی جو معصوم عن الخطا ہے، جسی کلام الہی ہوتی ہے، جب ہم اس کو عبادت میں نہیں شریک کر سکتے تو بتائیے جو جن کے بارے میں کوئی سند نہیں ہے، جن کے بارے میں کوئی احادیث سے ثابت نہیں ہے، ہم ان سے کیسے ہم عبادت میں شریک ان کو کیسے کر سکتے ہیں۔ آج افسوس کے ساتھ مسلمانوں ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے، آج مسلمان 80-90% شرک بدعات کے گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آج پورے دنیا کے اندر مسلمان کیوں مارے جا رہے ہیں؟ آج کیوں ہر جگہ مسلمانوں کے اوپر تباہی اور بربادی مسلط کر دی گئی ہے؟ کیوں؟ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم توحید چھوڑ چکے ہیں، توحید سے ہم غافل ہو چکے ہیں۔ جو مقصد اللہ رب العالمین نے ہم کو دے کر کے بھیجا تھا، اس مقصد کو ہم بھول چکے ہیں۔ مسلمانوں بس ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ کو کے قانون کو اپناؤ، اور اللہ رب العالمین سے جو بھی مانگنا ہو اللہ ہی سے مانگو، وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہی ہمارا پالنہار ہے، اور اسی کے سامنے ہم اپنے مشکلات کو پیش کریں، اسی سے ہم اپنی مرادہ مانگیں۔ آئیے قربانی کے تعلق سے چند مسائل ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قربانی کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ قربانی کا جانور ہر قسم کے عیب سے پاک و صاف ہونی چاہیے، مثلاً کانا، لولا، لنگڑا اور کان کا کٹا ہوا، یعنی اس طرح سے کمزور مریض کسی بھی قسم کا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی عیب اس کے اندر نہ پائی جائے، ہر قسم کے عیوب سے وہ جانور پاک ہو، تب جا کر کے اس کی قربانی اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہوگی۔ اور قربانی کا مقصد یہ ہے کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم۔ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اس قربانی کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کا تقوی حاصل کریں، اللہ رب العالمین سے ہم خوف کریں، اور اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ہم اپنے زندگی کو ڈھالیں۔ یہ مقصد ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور ریاکاری کے لیے ہماری قربانی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس مقصد کے لیے ہم کر رہے ہیں تو یاد رکھو اللہ رب العالمین کو گوشت کو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ سب کچھ نہیں پہنچتا، وہ صرف تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے، تم ریاکاری کے لیے کر رہے ہو یا اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہو۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قربانی کا جانور دانتا ہوا یا شرط ہے، بغیر دانتے ہوئے جانور کی آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ جو 1 سال کا ہو کر دوسرے سال میں قدم رکھ چکا ہو، یہ بکری کے بارے میں ہے، اور بڑے جانور کے بارے میں ہے کہ جو 2 سال کا ہو کر تیسرے سال میں قدم رکھ چکا ہو، اور اونٹ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ 5 سال کا ہو کر 6 سال میں قدم رکھ چکا ہو، تب آپ ایسے جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اس سے کم عمر کے جانوروں کی آپ قربانی نہیں کر سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز سے احتیاط افضل ہے، جہاں تک احتیاط کی جائے وہاں تک بہتر ہے۔ بہرحال اس معاملے میں علماء کا اختلاف ہے، سلفی علماء بھی کچھ اس طرف گئے ہیں، اس معاملے میں ہمیں اور آپ کو احتیاط کرنی چاہیے۔ بس کسی کو تشدد سے یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ تم مت کرو۔ بہرحال واللہ اعلم بالصواب، سلفی علماء کچھ اس طرف گئے ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قربانی کے دن 4 دن ہیں، ایام یوم النحر، یعنی 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد 11، 12، 13 تاریخ کے غروب آفتاب تک آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ چوتھی یعنی 13ویں تاریخ کو یعنی چوتھے دن جو لوگ قربانی کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہیدا، یعنی یہ سنت تقریباً مفقود ہو گئی ہے، کوئی بھی چوتھے دن نہیں کرتا ہے، اور جو شخص اس دور میں، اس فتنے کے دور میں جو چوتھے دن قربانی کرے گا تو اس کو 100 شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اسی لیے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہ ہم گزارش کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ اس دن بھی کریں، تاکہ وہ سنت جو ہمیں ہمارے اور آپ سے جو مفقود ہو گئی ہے وہ سنت زندہ ہو، اور اس کے بدلے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین اجر و ثواب سے نوازے گا۔ وقت زیادہ ہو گیا، اس لیے میں انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک دنیا میں زندہ رکھے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے بار الہ ہم سب کو صحیح قرآن سنت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو اس دنیا سے تو اے بار الہ ہم سب کا خاتمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر ہو۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔